इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया, वो तो तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता। जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूँ, बेटी मिल गई तो कहता है एक बेटा भी मिले तो फिर राजी हूँ, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राजी हूँ, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राजी हूँ। बहरहाल राजी होता, लेकिन जो राजी हो जाता है ना, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से राजी सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है। जो समझ लेता है ना कि जो मेरे रब ने बेहतर समझा वो मेरे अल्लाह ने मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हजरत बिलाल हबशी ने कोई ओहदा नहीं मांगा सारी जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा मुझे भी एक सूबे का गवर्नर बनाओ मेरी भी खिदमत है, मुझे भी वजीर खजाना बनाओ मेरा भी कुछ बनता है। एक दफा नहीं कहा सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरी भी कोई ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे चलो सिपा सालार ही बना दिया जाए। सारी जिंदगी मस्जिद में झाड़ू दिया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी महबूब के मेहमानों का लंगर पकाया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बच्चों की नौकरी की तो उसी पे राजी रहे, राजी बिर्रिज़ा रहे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदकात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राजी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते मैंने अर्ज की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करें कि तू राजी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा, मुझसे राजी हो जाए। बंदे अल्लाह से राजी ही नहीं राजी होते, अल्लाह की रजा पे राजी रहें, मालिक के फैसलों में अपने दिल में कोई बोझ महसूस ना करें, अपनी जिंदगी अल्लाह के फैसलों। देखे ना, जो माँ बाप अल्लाह ने बड़े अच्छे समझे वो हमारे लिए पसंद किए, वो अल्लाह ने हमारे लिए, जो उसने हमारे हक में बड़े, जो बहन भाई, अल्लाह करे आपको समझ आए, जो बहन भाई उसने हमारे हक में बड़े अच्छे समझे वही बहन भाई उसने हमें अता की है। जिस बीवी को उसने हमारे घर के गुलशन में बेहतर समझा उसको ला के उसने हमारे आंगन में बिठाया, और जो औलाद उसने हमारे लिए बाइस इफ्तिखार समझी वो औलाद उसने हमें अता फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, पर किसी जगह उन्होंने शिकवा नहीं किया कि मालिक ये काफिर क्यों हुआ। अल्लाह के कब्जे में है ना दिल, फेर सकते हैं ना, मुकल्लिबुल कुलूब है, लेकिन हजरत नूह ने दुआ अल्लाह की रजा पर राजी रहे, समझे कि मेरे हक में जो बेहतर था मालिक ने वो चीज मुझे अता कर दी। हम ये सोचते ही नहीं कि हमें नहीं पता हमारे हक में बेहतर क्या है, हमारे रब को पता है कि हमारे हक में बेहतर क्या है। इसलिए लोग शिकायत नहीं करते थे, आज हर बात पर शिकायत है, हर बात पर लोग शिकवा करते हैं, और हर बात पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है नाज के नाफरमान बनते हैं। और फिर सवाल क्या, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू, और अल्लाह क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मूसा अपनी कौम से कहो ये मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा ना तबका सूफिया में एक बड़ी मुनफरद हैसियत रखती हैं, अलग एक मकाम है, और उनकी जिंदगी बताती है कि अल्लाह की मार्फत और रब तबारक व तआला का कुर्ब सिर्फ मर्द के लिए खास नहीं, अगर औरत भी तवज्जो करे तो अल्लाह उसे भी खजाने खोल के अता फरमाता है, उसे भी अल्लाह खजाने खोल। हजरत राबिया बसरी अक्सर ना औलिया अल्लाह की मजालिस में जाके बैठती थी, बैठती पर्दे के अंदर थी लेकिन बैठा करती थी। हजरत राबिया बसरी बैठी थी, हजरत सुफियान सौरी बहुत बड़ा नाम है, ये वो शख्सियत है कि जब जाया करते थे तो औलिया अल्लाह खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते, बगदाद में इतना बड़ा दर्जा था इनका। हजरत जाफिर बिन सुलेमान भी बैठे थे, सुफियान सौरी भी बैठे थे। तो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांगने लगे, जनाब राबिया बसरी पर्दे के अंदर बैठी हुई थी, दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह मुझसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह मुझसे। देर तक दुआ मांगते रहे तो बीबी साहबा, माई साहबा अंदर से बोल पड़ी नाराज होकर, कहने लगी बस कर सुफियान, क्या दुआ मांग रहा है तू, कब से मैं सुन रही हूं, बस कर। क्या हुआ, तू क्यों नाराज होती है? फरमाने लगी सुफियान तुम एक बार भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, दूसरी बार भी कहा, बताइए दुआ ठीक है कि नहीं उनकी, ऐ अल्लाह तो मुझसे राजी हो जा। इस दुआ पे नाराज होगी माई साहबा, कहने लगी तूने एक बार भी मांगी तो मैं चुप रही, दूसरी बार भी मांगी तो चुप ही नहीं कर रहा, बस कर। तो हजरत सुफियान कहने लगे चल मेरी सलाह कर दे। तो माई साहबा कहने लगी तू ये तो कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले तू बता तू अल्लाह से राजी है, पहले अपने नफ्स पर नजर डालना, तू राजी है? रोज नहीं मांगता कि 2 करोड़ चाहिए, 6 करोड़ चाहिए, इंसान का नफ्स रोज नहीं कहता बड़ी गाड़ी चाहिए, रोज नहीं कहता मेरे भी ठाट बाट हो, मैं भी बड़ी गाड़ी में खड़े होकर लोगों को हाथ लहरा के लीडर बनूं,
روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھے وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں۔ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں، لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے۔ تو بتا جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے، تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی وقت طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا، تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کریں۔ خدا راضی بالرضا رہنا سیکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی، کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا، کہتے 10 سال حضور نے مجھے، کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی، تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی، تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی، فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر میں نہیں ہمارے حق میں بہتر تھا تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں 2-3 دن کا، بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ کہا وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گرمیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سایہ کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو وہاں بھی نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کے بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے ہاتھ میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے،
پھر ہمارا مزاج، پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جو جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی گیر زیزر ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑا ہو، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا آپ چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور مچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹولتے دیکھے تو کہتے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. اسلام کے کسی بھی حکم کو تسلیم کر لینا اسلام کہلاتا ہے، اور اللہ رسول کے کسی بھی حکم کو دل سے مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ہر بات کو دل سے مان جائے، شریعت کی کسی بات کو، دین کے کسی پہلو کو اپنی طبیعت پر بوجھ نہ سمجھے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، یہ ذرا مشکل ہے، یہ اگر اس میں گنجائش ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، معاذ اللہ. کسی ایک پہلو کو بھی، ایک ہے عمل کرنا وہ بات دوسری ہے، اور ایک ہے مان لینا وہ بات پہلی ہے. عمل کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، انسان کوتاہی کرتا ہے، وہ بات دوسری ہے. لیکن شریعت اسلامیہ کے پہلوؤں پر کجی محسوس کرنا، دل میں بوجھ محسوس کرنا، نماز کا حکم ہے 5 وقت اٹھنا پڑتا ہے، دیکھو جی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گرمیوں میں تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی، فجر کا وقت ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ محسوس معاذ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں جی کوئی کام سردیوں میں ڈھب سے ہو ہی نہیں پاتا، ایک نماز پڑھو تو دوسری کا وقت، دوسری پڑھو تو تیسری کا ٹائم. یہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لوگ. جب یہ بوجھ رہتا ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہوتا. جب آدمی راضی بالرضا رہتا ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بہتر ہی کیا، جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حق میں بہتر ہی فرمایا ہے، تو پھر اس شخص کا ایمان مضبوط اور کامل اور مکمل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے بار تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور اشرا مبشرہ صحابی ہیں. ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری.
تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظ پہ غور کرتا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے. اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف. فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل. ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات. بڑا مشکل ہے جی، زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دیں اپنے کمائے ہوئے. اتنی سخت گرمی میں روزے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دقت یار بڑی پکی سچی پیٹی بات ہے میرے کو میری طرف. مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا. اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی؟ تھوڑا غور کریں بات پہ. اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فقرہ، اتنا پیارا جملہ. پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا. سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ سبحان اللہ. دیکھیے فکرے پہ رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے. وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں. رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا. اس ارادے کو جب آپ پختہ کریں گے پھر ایمان آپ کو بڑی لذت دے گا، دین آپ کو بڑا سکون دے گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا